अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट से 3 माह बाद रिलीफ मिल गया। साइफर की जमानत जहां पे ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की थी और आज सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने उनकी जमानत जो है वो मंजूर कराई। 10-10 लाख मचलकों के हौज मेरे साथ मेरे दोनों मोहतरम सीनियर दोस्त मौजूद है, सीनियर साफी जानजेब अब्बासी साहब और वसीम मलिक साहब, दोनों मेरे दोस्त मौजूद है। इनसे कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत में क्या हुआ। भाई साहब, थैंक यू। बताइएगा कि आज क्या रिमार्क्स थे, जजेस की रिमार्क्स क्या थे और दलाइल क्या थे। आप इस फैसले को कैसे देखते, ये भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। आज कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साइफर केस के ऊपर समाअत की और ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानतों की दरखास्तें थी, जिसके ऊपर आज प्रोसीडिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को 10-10 लाख रुपए जमानती मुचलकों के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। 190 मिलियन पाउंड वाले इशू में उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है। शाह महमूद कुरैशी की जमानत हुई है, ये बहुत अहम है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा कर रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कम अज कम ये एक खिला जरूर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक मरकजी रहनुमा नहीं है बाहर जो इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर चल सके। तो इस हद तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छी खबर है कि एक लीडर के तौर पे ऊपर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अब अवाम में मौजूद होंगे। इस केस में जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने किए वो सवालात भी बहुत अच्छे थे। मिसाल के तौर पे ये सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार बार दोहराया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये लिखा हुआ है कि साइफर से या कोई भी ऐसा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जिससे किसी दुश्मन मुल्क को फायदा हो तो उसके ऊपर फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होगा। तो ये जैसे मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि हमें बताएं कि इमरान खान ने जो किया, क्या उससे किसी मुल्क दुश्मन को या किसी दुश्मन मुल्क को उससे फायदा हुआ? अगर हुआ तो वो रिकॉर्ड के ऊपर हमें दिखाएं। कुछ और सवालात भी जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने किए, जैसे आजम खान का जो बयान है वो हल्फ पे नहीं है। ये भी दुरुस्त बात है कि आजम खान पहले अगवा रहे, लापता रहे। इस मुल्क का कल्चर है, यहाँ पे लोगों को पहले उठाया जाता है फिर मर्जी के बयानात लिए जाते हैं। लेकिन ये ज्यादा अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट खुद को सिर्फ जमानत के केस की हद तक महदूद रखती। जमानत का भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों बेल के हकदार थे। इसकी रीजन बिल्कुल सीधी सी है। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में ये असूल तय कर चुकी है कि वो मुल्जिम जमानत का हकदार होगा जिसके बारे में ये शक ना हो कि वो मुल्क की हदूद से बाहर चला जाए, यानी वो एब्सकॉन्ड ना कर जाए, वो कहीं मुल्क की हदूद से बाहर ना चला जाए ताकि उसको पकड़ना मुश्किल हो जाए। तो ऐसा शख्स जमानत का हकदार है, ये सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में कह चुकी है। इमरान खान को जमानत मिली, अच्छी बात है। शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिली, अच्छी बात है। लेकिन केस के मेरिट्स के ऊपर जिस अंदाज में हमारे इस 3 रुकनी बेंच ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, टीवी में खबरें चली हैं, अखबारात में इस पर खबरें छपेंगी, कल रात को टॉक शोज होंगे और फिर ये कहा जाएगा कि देखिए जी साइफर में कुछ भी नहीं है। इस बात को भी तस्लीम किया जा सकता है कि साइफर में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जिस अदालत के सामने है, अगर उस अदालत को डिसाइड करने दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट ना ही ट्रायल सुन रही थी और ना ही ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत कर रही थी। अगर अपील के ऊपर समाअत में ये ऑब्जर्वेशन आती तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त किया है। लेकिन बेल के केस में मेन केस के मेरिट्स के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ का आखिरी फोरम है, अगर वो ये ऑब्जर्वेशन देगा तो इससे बिल्कुल क्लियर कट मैसेज गया है
کہ سپریم کورٹ نے تو اپنی آبزرویشن کے ذریعے پورے ٹرائل کو ختم کر دیا۔ وسیم ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ اطہر من اللہ کی کچھ ریمارکس ایسے تھے کہ جس میں پہلے ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے سائفر خود دیکھا ہے، خود پڑھا ہے، اور اس پہ نفی میں جواب آیا FIA کی جانب سے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کامنٹس ریمارکس دیے کہ سابق وزیر اعظم جو ہے وہ اس پہ فرد جرم نہیں ہوا، ان پہ جو ہے وہ ابھی معصوم ہے۔ اس حوالے سے یہ واضح کیجئے کہ اطہر من اللہ کے جو ریمارکس تھی وہ کیا تھے اور وہ کس کانٹیکس میں یہ بات کر رہے تھے؟ دیکھیے، ہم تینوں عدالتیں کور کرتے ہیں، یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ جب تک کسی کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا تو وہ کورٹ آف لا میں معصوم تصور کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ he presumed to be innocent until proven guilty۔ باقی جہاں تک رہی بات اطہر من اللہ صاحب کی، جس طرح آپ نے بھی انہیں ہائی کورٹ میں دیکھا، وہ انسانی حقوق کے معاملے پر بہت بڑا زبردست سٹینڈ لیتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور آج بھی ان کی اس حوالے سے آبزرویشن تھی اور بڑی اہم آبزرویشن تھی۔ انہوں نے پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے کہ سائفر کو پبلک ڈومین میں لانے سے جو ہمارے ملکی معاملات تھے، فارن پالیسی تھی ہماری، وہ دیگر ممالک کے ساتھ خراب ہوئی، تو جس طرح پھر ہم نے ماضی میں اپنے سیاستدانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، انہوں نے حسین شہید سہروردی سے حوالہ دے کر وہ آئے نواز شریف تک یہی وہ کہنا چاہ رہے تھے، اور پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے ایک اور بات بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا آپ بھول چکے ہیں 1970 میں کیا حال ہوا تھا، آپ بھول چکے ہیں 1977 میں کیا حال ہوا تھا، کیا آپ ایک بار پھر سے ویسی سچویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہے اور اس کے اوپر اس وقت جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اس میں عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر تو ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا کہ اس کے میرٹس پر جازب عباسی صاحب نے بڑا زبردست آپ کو بتایا، مگر کیا ہم اس چیز کے آنی شاید نہیں ہیں کہ اگر عمران خان کی ضمانت نہیں بنتی تھی، عمران خان کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا، تو پروسیکیوٹر آپ انہیں دیکھتے رہے ہیں، میں بھی انہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ غالباً مئی، جون یا جولائی 2022 کا وہ دور تھا جب شہباز گل صاحب کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑا سخت کریک ڈاؤن ہوا۔ پہلے وکٹم ان کے شہباز گل صاحب تھے۔ اس کیس سے لے کر آج ہر بڑے مقدمے تک راجہ رضوان عباسی صاحب پروسیکیوٹر رہے ہیں، تو انہوں نے کون سا بڑا کوئی ایسا کارنامہ کیا، کون سے ایسے لا پوائنٹس اٹھائے، کورٹ آف لا میں کوئی اتنا زبردست کام کیا کہ آپ اور میرے پیسوں کے کروڑوں روپے ان کو فیس بھی ریاست ادا کر رہی ہے، اور آج ان کا حال یہ سامنے تھا کہ 3 ججز سوالات پوچھ رہے تھے اور انہیں کیس کے بارے میں بنیادی طور پر کسی ایک نقطے کے اوپر بھی وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ اگر عمران خان کا اتنا بڑا جرم تھا، شاہ محمود قریشی کا اتنا بڑا جرم تھا، سزائے موت تک آپ نے ادھر لکھا ہوا کہ سزا ہو سکتی ہے، تو پھر آپ ثابت تو کرتے، آپ کچھ مطمئن تو کرتے 3 رکنی بینچ کو۔ مگر کیا اگر آج کچھ ججز چلے مان لیتے ہیں جانزیب عباسی صاحب نے درست کہا ہوگا کہ اپنی ڈومین سے باہر نکل کر، کریز سے باہر نکل کر کھیلے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بات کرتے ہیں۔ ہاں بھائی صاحب، سردار مسعود صاحب نے کہا کہ اچھا بڑے ماشاءاللہ عامر فاروق صاحب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کر چکے، صرف رسید باقی، وہ کیا مسئلہ، وہ کیا کہانی تھی؟ دیکھیں، وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ہے، ہائی کورٹ نے بھی غلط کیا، وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہائی کورٹ نے غلط کیا تو آپ نے کون سا درست کیا؟ سوال یہ بنتا ہے۔ میں نے ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بھی پڑھا ہوا ہے اور اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ اس کے میرٹس کو ڈسکس کیا گیا، اور جو کام ہائی کورٹ نے کیا وہ زبانی آبزرویشنز کے ذریعے سپریم کورٹ نے یہاں پہ کر دیا۔ یہ الگ بات کہ میں آپ کو آج ابھی بتا دیتا ہوں، آپ یہ بات میرے ریکارڈ پہ لکھ لیں، جب فیصلہ آئے گا تو وہ بڑا ہی مختصر فیصلہ ہوگا، اور اس میں اینڈ میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ جی ہم نے جو آبزرویشن دی ہیں اس سے جو نیچے والی کورٹ ہے اس کا ٹرائل متاثر نہیں ہوگا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ضمانت کا کیس ہے، اس میں تو عدالت نے دیکھنا ہے، بنیادی طور پر ٹرائل نہیں ہے یا کوئی اپیل نہیں آئی تو اس میں میرٹس کو آج جس انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ تو ججمنٹ میں نہیں آئے گا۔ مگر عامر فاروق صاحب نے تو اسی کیس میں ججمنٹ میں بھی لکھ دیا کہ نہ صرف 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کریں، بلکہ یہ بھی لکھا کہ اس کیس میں تو سزائے موت اور عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کیس کی جو عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ ہے، اس پہ بھی سائفر کیس میں عمران خان کی پٹیشن میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی کل یہ سوال پوچھا۔ سائفر کیس لگا ہوا تھا جو ان کیمرہ ٹرائل ہے، اس میں بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اٹارنی جنرل آئے اور یہ بتائے کہ عام کیس پہ ہم 4 ہفتوں کا وقت نہیں دیتے، تو یہ تو سائفر کیس ہے، اس میں اتنا شارٹ مطلب 4 ہفتے کا ٹائم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو عامر فاروق صاحب کی اس فیصلے کو اس کے ماتحت جج جو ہے جونیئر جج ہائی کورٹ کی، اس نے بھی وہ کیا اور سپریم کورٹ نے بھی آج کہہ دیا۔
اب باقی جو کیسز ہیں وہ عامر فاروق صاحب کے پاس جو کچھ لگے تھے وہ پہلے لگے تھے، انہوں نے کچھ خارج بھی کر دیے، کچھ جو ہے وہ اب جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب کے پاس لگے۔ عمران خان تو نہیں ہوں گے رہا، وہ تو ظاہر ہے کیونکہ القادر ٹرسٹ جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس اور توشہ خانہ تحائف دونوں ریفرنسز میں گرفتار ہے، لیکن اسلام آباد کے جو سپریم کورٹ کے جو لارجر بینچ یا 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے، جس پہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سکم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے، تو کیا سپریم کورٹ کسی بندے کو، کسی بھی پاکستانی شہری کو ضمانت کا، جو ہم کہتے ہیں کہ یار ضمانت ہر شہری کا حق ہے، تو باقی اگر نیچے ٹرائل کورٹ نے ضمانت خارج کر دی، ہائی کورٹ نے خارج کر دی، تو سپریم کورٹ کو بھی نہیں دینا چاہیے بھائی صاحب؟ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ میں اپنی بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شاید آپ اس کو آپ کو سمجھنے میں شاید غلطی ہوئی ہو۔ میں نے یہ کہا کہ ہر وہ ملزم ضمانت کا حقدار ہے جس کے بارے میں عدالتوں کو یہ خدشہ نہ ہو، یہ شک نہ ہو کہ اس کو اگر ہم نے ضمانت پہ چھوڑا تو کہیں یہ ملک کی حدود سے باہر نکل جائے گا، بھاگ جائے گا اور واپس نہیں آئے گا۔ یہ اصول ہماری سپریم کورٹ نے بھی طے کیا ہوا ہے۔ عمران خان کو ضمانت ملنی چاہیے تھی، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ضمانت ملنی چاہیے تھی، بلکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں 2-4 الفاظ اور کہہ دیتا ہوں کہ جو دیگر کیسز ہیں اس میں بھی اگر حقدار ہیں تو عمران خان کو ضمانت پہ رہا ہونا چاہیے۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں۔ دیکھیں نا 2018 میں جو ہوا، میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز جیل میں تھے، وہ ایک برا پریسیڈنٹ تھا۔ تو بطور رپورٹر، بطور صحافی، کم از کم میں تو یہ نہیں چاہتا کہ وہی ایکسرسائز دوبارہ دہرائی جائے اور ایک اور ملک کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو جیل میں رکھ کے انتخابات کروائی جائیں۔ یہ بھی بری مثال ہے، یہ نہیں بننی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس انداز میں سپریم کورٹ نے آج اپنی زبانی آبزرویشنز کے ذریعے ٹرائل کو متاثر کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ صرف بیل دے دیتی، ضمانت دیتی اور کہتی جی کہ یہ اتنے ضمانتیں مچلکے ہیں، آپ بالکل ضمانت پہ لیں، یہ لیں آپ جائیں۔ لیکن جس انداز میں انہوں نے کیس کے میرٹس دیکھے نا، اعظم خان میں نے آپ کو پہلے بتایا، پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، لاپتہ ہوا۔ بالکل اس ملک میں مثالیں ہیں، یہاں پہ زیر حراست لوگوں کے انٹرویوز کروائے گئے، یہاں پہ لوگ آج بھی لاپتہ ہوتے ہیں۔ لاپتہ ہونے کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، وہ سٹیٹمنٹ آن اوتھ ہے یا نہیں ہے یہ طے کرنا ہے ٹرائل کورٹ نے۔ سپریم کورٹ ضمانت کے کیس میں آبزرویشن نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے؟ سائفر کی وجہ سے کسی دشمن ملک کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ طے کرنا ہے ٹرائل کورٹ نے۔ وہ بھی ٹرائل میں ایویڈنسز دیکھے جاتے ہیں، گواہان کو جانچا جاتا ہے، ہوا میں بات نہیں کی جاتی۔ ایک چھوٹا سا معذرت کے ساتھ میں معاف کروں گا، ٹرائل کورٹ میں ایویڈنس بھی جانچے جاتے ہیں، گواہوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈومین کی آج ہم بات کر رہے ہیں، بلا شبہ بالکل درست کر رہے ہوں گے، ہمارے سینئر ہیں، ہم ان سے بڑا سیکھتے ہیں۔ میرا صرف بنیادی سا سوال ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کے کوئی 40-50 آرٹیکل ہے جو بنیادی حقوق ہیں، جو دستور آپ کو، مجھے، دیکھنے والوں کو دیتا ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا، ہم نے یہ جانچا کہ اس کا جو کسٹوڈین ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ اب گزشتہ 2 دن قبل جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنا فیصلہ بھی لکھا، باسی صاحب آپ نے بھی وہ رپورٹ کیا، وہ انتخابات والا، اس میں انہوں نے اپنے فیصلہ لکھتے ہوئے پہلے پیراگراف کی پہلی لائن یہ لکھی کہ جو جج ہے وہ جمہوریت کا اور آئین کا کسٹوڈین ہے، محافظ ہے۔ تو اسی آئین کے آرٹیکل 10A کو فیئر ٹرائل کا بھی حق ہر شہری کا ہے۔ اب جس طرح یہ سائفر کیس کا ٹرائل چلایا گیا، آپ نے ٹرائل کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ میں ساری پروسیڈنگ دیکھی ہے، تو اگر کسی شخص کے بنیادی حقوق ہی متاثر ہو رہے ہیں، یعنی بنیاد ہی وہاں پر پڑی کہ 15 دن پہلے تو جوڈیشل ریمانڈ پر تھے عمران خان صاحب، کسی کو نہیں پتا تھا، عدالت میں پیش بھی نہیں کیا گیا، جج صاحب نے جوڈیشل ریمانڈ پر بھی بھیج دیا، فیئر ٹرائل کا آغاز تو وہاں سے ہوا نا، پھر سیکرٹ بھی ہوتا رہا، عدالت کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہوتی رہی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی ان کانسٹیٹیوشن کو ہمارے پروٹیکٹ کرنا ہے، تو آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، تو اس پہ اگر آج سپریم کورٹ اب تک جو چپ تھی، اب وہ اگر 2 قدم آگے نکلی ہے تو اس پہ ہمیں اعتراض ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں اعتراض ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بطور کورٹ رپورٹر آج یہ سمجھ نہیں آئی کہ سپریم کورٹ جو یہ کیس چلا رہی تھی، یہ ایز اے ٹرائل کورٹ کیس چلا، سپریم کورٹ کسی اپیل کے اوپر سماعت کر رہی تھی یا ضمانت کی درخواست کے اوپر سماعت ہو رہی تھی۔ میں آج کنفیوز رہا پوری کورٹ پروسیڈنگ میں۔ کم از کم ایک کورٹ رپورٹر کو یہ تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ آج ضمانت کا کیس لگا ہوا ہے،
یا یہ ٹرائل کورٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرائل چل رہا ہے، یا یہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دے دیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے، ٹھیک ہے، اپیل میں بھی نچلی کورٹس کے فیصلے کو جانچا جاتا ہے کہ کیا سکم ہے کیا نہیں ہے. تو مجھے کلیئر نہیں ہوا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی وہ یہ ٹرائل کورٹ تھی یا یہ ضمانت کی درخواست تھی یا یہ اپیل آئی تھی. ٹھیک ہو گیا. مجھے صرف یہ فرق کرنے میں تھوڑی کنفیوژن ہوئی ہے. وہ آپ کی کنفیوژن اپنی جگہ. میرے چھوٹا سا ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر ایک بندے کو پتہ چل چکا ہے کہ جج کا جو مائنڈ ہے وہ ڈسکلوز ہو چکا ہے، وہ مائنڈ اپنا واضح کر چکا ہے کیس میں، اور یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یار اس بندے نے کوئی ریلیف نہیں دینا، اور پھر سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹچ کیا یا اس کی میرٹس پہ گئے، تو تب بھی آپ اس کو جنا اس پہ کنفیوژن کا شکار ہوں گے یا آپ اس کو غلط کہیں گے؟ دیکھیں نا، ہم نے تو ہمیشہ سے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جو نچلی کورٹس ہوتی ہیں ان کے کیسز پہ سپیریئر جوڈیشری کو نگرانی نہیں کرنی چاہیے. نچلی عدالتوں کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں آئیں، سپریم کورٹ میں ہیں. دیکھیں ہمارا عدالتی نظام جیسا کیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا نہیں ہے، برا ہے. یہاں پہ لوگوں کو کئی سال تک انصاف نہیں ملتا، یہ بھی بالکل درست بات ہے. لیکن اب کیا کریں، ہمارے پاس ہے تو یہی نا. لیکن جو ہے اس کو تو کم از کم طریقہ کار کے تحت چلایا جانا چاہیے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی ایک پرائم منسٹر کو آپ محض شریک ملزم کی بنیاد کے اوپر پھانسی دیں اور پھر بعد ٹی ویوں میں بیٹھ کے کہیں کہ جی ہم دباؤ میں تھے. اور ایک پرائم منسٹر کو جناب آپ کہیں کہ جی وہ جی یہ خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر اس کو نائل کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کہا جائے کہ نہیں جی یہ 62 تو بڑی ڈرکونین پروویژن ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد یہی ہسٹری دہرائی جا رہی ہو سکتا ہے پھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کہیں ہوں او جی ہم پہ دباؤ تھا، کوئی کہے جی وہ فلاں تھا جی اس کے پیچھے. تو یہ تو بڑی اس ملک کا نظام ہے. اچھا ملک صاحب، آخری سوال پوچھنا چاہوں گا اطہر من اللہ کے ریمارک سے، جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارک سے، کہ کیا کوئی وزیر اعظم اگر ان کو وقت سے پہلے عہدے سے ہٹایا جائے یا زبردستی ہٹایا جائے تو ان پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ اس پہ پروسیکیوشن کا کیا جواب تھا، اور اس حوالے سے ہمیں بتا دیجیے. دیکھیے پروسیکیوشن کی اگر بات کریں، ٹرائل کورٹ میں یہی پروسیکیوشن کہتی رہی ہے کہ یہ جی جتنے گواہان کی 27 غالباً گواہان ہیں، ان کی جو فہرست ہے جس میں سیکرٹری خارجہ سے لے کر اسد مجید صاحب جو اس وقت ہمارے سفیر تھے، ان سب کے جو بیانات ہیں انہیں کہتے رہے کہ وہ بھی کانفیڈینشیل ہیں، وہ بھی جو ڈیفنس سائڈ تھی انہیں نہیں دکھائے گئے. مگر آج وہ کمرہ عدالت میں پڑھی جا رہے تھے کہ اسد مجید نے یہ کہا، فارن سیکرٹری سہیل محمود نے یہ کہا، اس پر اطہر من اللہ صاحب نے بھی وہی کہا کہ آپ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے کانفیڈینشیل ہیں، اور دوسرا آپ یہاں پر پڑھی جا رہے ہیں. اور دوسرا سائفر میں جو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور سائفر لاگو کیسے ہوتا ہے، اس کے جو رولز ہیں وہ رولز ہی بتایا گیا کمرہ عدالت میں. جسٹس منصور علی شاہ نے بارہا یہ سوال پوچھا کہ وہ رولز سے بتا دیں ہمیں، کہا گیا کہ وہ رولز بھی سیکرٹ ہے. یعنی ساری کاروائی سیکرٹ ہے، ایف آئی آر پبلک ہے، سائفر کا کنٹینٹ سارا کچھ پبلک ہو گیا، ہر چیز پبلک ہے، لیکن کیا ہے سیکرٹ ہے. تو اس پہ پھر جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ آرم فورسز کے لیے بنایا گیا ایک سیکرٹ ایکٹ ہے، اس میں آپ ایک سابق وزیر اعظم کو. برل آخر میں ایک بات آپ کو کروں گا کہ سائفر کا جتنا بھی مقدمہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے میرٹس ڈی میرٹس سب چیزوں سے الگ ہو کر وہ یہ ہے کہ ایک سابق ملک کا سابق وزیر اعظم اور ایک ملک کا وزیر خارجہ، کیا چیز سیکرٹ ہے کیا چیز سیکرٹ نہیں ہے، ان دونوں شخصیات سے بڑھ کر نہیں ہے. فارن پالیسی کون سی ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ سے یہ دونوں شخصیات ہی اس کی ذمہ دار ہونی چاہیے، اور یہ دونوں شخصیات ہی ان دونوں کے اوپر اس طرح کا مقدمہ چلا کر دراصل یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ who the hell prime minister is, who the hell foreign minister is، کہ جو ہماری جو فارن پالیسی ہے اسے چلائیں گے. تو اس سے بڑھ کر اس مقدمے میں مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. شکریہ وسیم ملک صاحب، شکریہ جنزیب عباسی صاحب. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے سپریم کورٹ سے جو خطرناک مقدمہ تھا ان کے خلاف، سائفر کیس، اس میں ریلیف مل گیا، لیکن وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ توشہ خانہ تحائف کیس میں اور القادر ٹرسٹ یعنی 189 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بھی نیب کی کسٹڈی میں ہے، وہ گرفتار ہے. شاہ محمود قریشی کو اگر دوبارہ کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا گیا، کاغذاتی نامزدگی جمع کراتے ہوئے گرفتار نہ کیا گیا،
تو شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن انتخابات جو ہے وہ انتخابات 2024 میں لیڈ کریں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔